Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is hepatic elimination. In this lecture we will further discuss hepatic clearance. In hepatic clearance we will discuss the definitions of hepatic clearance and hepatic clearance of protein bound drugs. Hepatic clearance. Hepatic clearance may be defined as the volume of blood that perfuses the liver and is cleared of drugs per unit time. इस स्टेटमेंट का जनरली बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कितना ब्लड ने लीवर में परफ्यूज किया है और लीवर ने फिर उस ब्लड में से कितने ड्रग को रिमूव किया है, इसका मतलब है हेपेटिक क्लियरेंस. अच्छा, जब हम बॉडी में या पेशेंट्स को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके बाद उस ड्रग ने एलिमिनेट भी होना है बॉडी से, तो वो एलिमिनेशन बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होती है. टोटल बॉडी क्लियरेंस इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द क्लियरेंसेस इन द बॉडी. मतलब ये कि बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर्ड हो गई, अब उस ड्रग ने एलिमिनेट होना है, लेकिन वो एलिमिनेशन डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होगी. वो प्रोसेसेस क्या है? लेट्स हैव अ लुक. हेपेटिक क्लियरेंस, total hepatic clearance CLT is a total hepatic clearance equal to CLR plus CLNR, whereas CLT is the total body clearance, CLNR is non-renal clearance and CLR is a renal clearance. अच्छा, यहाँ पर देखें तो टोटल बॉडी क्लियरेंस किस चीज़ के इक्वल है? CLR जो रीनल क्लियरेंस है, जो ड्रग हमारे पास रीनल के थ्रू एलिमिनेट या एक्सक्रीट होती है तो वो, प्लस CLNR नॉन रीनल क्लियरेंस जो है. नॉन रीनल क्लियरेंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आते हैं या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हो गया लीवर, स्किन, इसके अलावा सलेवरी वगैरह, सलाइवा हो गया और वो थे. लेकिन हमारे पास हम मोस्टली जब कंसिडर करते हैं तो हम लीवर को ही ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि बाकी को हम नेग्लिजिबल करते हैं कि नेग्लेक्ट करते हैं कि इसमें से हमारे पास बहुत कम फ्रैक्शन जो है वो एलिमिनेट होता है. अच्छा, तो हेपेटिक क्लियरेंस की अगर बात करें तो हेपेटिक क्लियरेंस इज इक्वल टू हेपेटिक टोटल बॉडी क्लियरेंस माइनस रीनल क्लियरेंस CLR. हेपेटिक क्लियरेंस इज आल्सो इक्वल टू टोटल बॉडी क्लियरेंस माइनस रीनल क्लियरेंस एज्यूमिंग नो अदर ऑर्गन मेटाबॉलिज्म. यहाँ पर क्या है कि अगर हम ऊपर वाले उसको रीअरेंज करें इक्वेशंस को, तो टोटल बॉडी क्लियरेंस हमारे पास इक्वल हो जाएगी CLR जो रीनल क्लियरेंस है हमारा, प्लस हेपेटिक क्लियरेंस, क्योंकि बाकी जो हमारे पास फैक्टर्स है उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं क्योंकि बहुत कम फ्रैक्शन हमारे पास ड्रग की उन प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट होती है. तो हम मोस्टली यहाँ जो हेपेटिक लीवर है उसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं. तो टोटल बॉडी क्लियरेंस हमारे पास इक्वल हो जाएगी रीनल क्लियरेंस के प्लस हेपेटिक क्लियरेंस. हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ प्रोटीन बाउंड ड्रग्स. ड्रग एग्जिस्ट इन प्लाज्मा एज फ्री ड्रग प्रोटीन बाउंड ड्रग्स. हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ प्रोटीन बाउंड ड्रग्स इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्टिव एलिमिनेशन, नॉन रिस्ट्रिक्टिव एलिमिनेशन. इसको हम अभी आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं. अच्छा, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये एक वेसल है हमारे पास या ब्लड वेसल्स है, और ये हमारे पास है हेपेटिक जो लीवर है उसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो है, ठीक है, या सेल्स वगैरह टिश्यूज हो गए. अब जब हम किसी बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो बॉडी में जाके ब्लड में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करती है. वो इक्विलिब्रियम होती है फ्री फॉर्म में और प्रोटीन बाउंड में. बाउंड ड्रग जो होते हैं, फ्री ड्रग वो होते हैं जो एज सच अवेलेबल होते हैं फॉर एलिमिनेशन और फॉर अ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी. जो बाउंड ड्रग होते हैं वो प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया, एल्बोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हो गए. तो ये ड्रग उन प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है. यहाँ पर हमारे पास जो ग्रीन ट्रायंगल में दिखाया गया है ये है फ्री ड्रग, जबकि जो रेड सर्कल्स हमारे पास है ये कंसिडर करते हैं ये है प्रोटीन, और ये जो दोनों कंबाइन है इसे हम कहते हैं ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स.
اب یہاں پر ایک ڈرگ کی ایگزامپل لیتے ہیں. سپوز ہمارے پاس ہو گیا پروپرینولول جو کہ بیٹا بلاکر ہے. اب جب ہم وہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں کسی پیشنٹ کو تو بلڈ میں اس کی ایک ریشو بنے گی فری اور باؤنڈ ڈرگ کے درمیان. پروپینولول جو ڈرگ ہے اس کی 90% ایفینٹی ہے کہ وہ پروٹینز کے ساتھ جو پلازما پروٹینز ہے اس کے ساتھ بائنڈ کر جائے, جبکہ 10% جو ہے وہ ہمارے پاس فری فارم میں اویلیبل ہوتی ہے. تو سپوز اگر ہم یہ بولے کہ 100 مالیکولز آف پروپینولول ہم نے ایڈمنسٹر کی ایک پیشنٹ کو, تو اس میں سے 90 جو مالیکولز ہے وہ پروٹینز کے ساتھ بائنڈ کر جائیں گے, جو 10 ہے وہ ہمارے پاس فریلی اویلیبل ہوں گے. اب وہ 10 ہمارے پاس تھیراپیوٹک ایکٹیویٹی کریں گے یا ہیپیٹک کے تھرو یا رینل کے تھرو باڈی سے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. فری فارملی وہ ایزلی اویلیبل ہوتے ہیں اور ایزلی وہ سیل ممبرین کو کراس کر کے اپنا ایکٹیویٹی شو کریں گے اور کلیئر ہوتی جائیں گے. لیکن جو باؤنڈ ڈرگ ہے اس کی یہ ہے کہ وہ سیل ممبرین کو کراس نہیں کرتے, وہ اسٹل پلازما میں رہتے ہیں. تو کیا ہوگا جب فری ڈرگ ہمارے پاس ڈیفیوز کرے گی ویزلز کے آؤٹ سائڈ یا ہیپیٹک جو انٹرسٹیشیل فلوئڈ ہے اس میں یا ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہے اس میں, تو پلازما کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ فری ڈرگ کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی, تو اس کا ریشو ڈسٹرب ہو جائے گا, جو 1:9 ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا, جو باؤنڈ ڈرگ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس میں سے فری ڈرگ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جو باؤنڈ ڈرگ ہے وہ فری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جو پروٹین کے ساتھ ڈرگ باؤنڈ تھے وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں گے, فری فارم میں ہو جائیں گے اور اس ریشو کو مینٹین کر لیں گے. جیسے ہمارے پاس یہ ایک کمپلیکس ہے تو یہ اس سے علیحدہ ہو کے فری ہو گیا, تو اس نے اس ریشو کو 1:9 کو مینٹین کر دیا. اسی طرح فردر مطلب جتنا ڈرگ فری ڈرگ ایلیمینیٹ ہوتا جائے گا اتنا ہی یہ جو باؤنڈ ڈرگ ہے وہ اپنے پروٹینز کو چھوڑ کے فری ہوتا جائے گا اور اس ریشو کو مینٹین کرتا جائے گا. اب آتے ہیں ریسٹرکٹیو ایلیمینیشن پہ. پروٹین باؤنڈ ڈرگ آر ناٹ ایزلی میٹابولائزڈ وائل فری ڈرگ آر سبجیکٹ ٹو میٹابولزم. پروٹین باؤنڈ ڈرگ not easily diffused through a cell membrane, while free drug can reach the site of metabolism easily. An increase in a free drug concentration in the blood will make more drug available for a hepatic excretion. اچھا, یہاں پر بیسک جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ میں بیسک کیا ہے. جو ہمارے پاس فری ڈرگ ہوتی ہے اس کا مالیکولر سائز بہت کم ہوتا ہے, وہ سیل ممبرین سے جو ہمارے پاس ہے اس میں ایزلی ڈیفیوز کرتی ہے بلڈ ویسل سے اس کی طرف. جو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے لیور کا اس میں ایزلی وہ ڈیفیوز کرتے ہیں, اسے کراس کر جاتے ہیں. لیکن جو پروٹین باؤنڈ ڈرگ ہوتے ہیں اس کا یہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ زیادہ تر پروٹینز کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں اور پروٹین کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اوور آل ڈرگ اور پروٹین جب بائنڈ کرتی ہے تو اس کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے, تو وہ سیل ممبرین کو کراس نہیں کر سکتی. تو وہ سیل ممبرینز میں ویزلز کے اندر رہتی ہے پھر, جبکہ فری ڈرگ کراس کرتی ہے تو وہ ایزلی اویلیبل ہو جاتی ہے تھیراپیوٹک ایکٹیویٹی, اور لیور میں پھر وہ میٹابولزم کے لیے ایکسپوز ہو جاتی ہے اور وہ اس کی میٹابولزم ہو جاتی ہے اور ایکسکریشنز ہو جاتی ہیں. اچھا, یہاں پر ہم ایک کیس کو ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈیزیز ہو تو اس میں سے کیا سچویشن ہوگی. سپوز ہمارے پاس ایک لیور ڈیزیز ہے اور تو اس کی ڈیزیز کی وجہ سے جو ہمارے پاس پروٹینز ہے اس کی سینتھسس کم ہو گئی ہے. اب ہم ایک ڈرگ کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں اور اس کی ایفینٹی ہے کہ وہ البومن کے ساتھ بائنڈ کرے گی 90%. ٹھیک ہے, اب اس ڈیزیز کی وجہ سے البومن کی جو سینتھسس ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ہے. تو اب ہمارے پاس بلڈ میں 50 جو ہمارے پاس پروٹینز ہے وہ اویلیبل ہے, اور ایک ڈرگ ہم ایڈمنسٹر کرتے ہیں اس میں 100 مالیکولز ہے اور اس کا 90% اس نے پروٹین کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے. تو اب کیا سچویشن ہوگی جب ہم ڈرگ کو ایڈمنسٹر کریں گے تو اس نے تو 90% پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہونا ہے. سپوز 100 مالیکولز ہیں, 100 میں سے 90 مالیکولز نے پروٹین کے ساتھ بائنڈ کرنا ہے اور اویلیبل جو پروٹین ہے وہ صرف 50 ہے, 50 ہے. تو اب کیا سچویشن ہوگی, 50 جو ہمارے پاس پروٹین ہے وہ تو ڈرگ کے ساتھ بائنڈ کر جائیں گے, لیکن جو
40 فردر جو رہتے ہیں وہ ایز اے فری رہ جائیں گے. تو کیا ہو جائے گا کہ ہمارے پاس فری ڈرگ کی اویلیبلٹی زیادہ ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو باؤنڈ اس ڈرگ کے لیے. تو جو فری ڈرگ ہوگی وہ ظاہری بات ہے اوبیسلی کہ وہ ایک تو تھراپیوٹک ایکٹیویٹی کے لیے اویلیبل ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرگ نے ایکسپوز ہونا ہے لیور کو, لیور کی ایلیمینیشن کرے گی اس ڈرگ کی, اس کی میٹابولزم ہوگی, اس کی ایکسکریشن کر دے گی. تو اسی طرح اور پھر وہ ریشو کو مینٹین کرتے باؤنڈ ڈرگ جو ہے وہ ان باؤنڈ میں کنورٹ ہوتی جائے گی. دوسرا کیس اگر ہم دیکھیں تو ڈرگ انٹریکشنز بھی کچھ ہوتی ہے. سپوز ہم دو ڈرگ کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں اور اس کی ایفینٹی ہے ایک ہی پروٹین کے ساتھ بائنڈ کرنے کی. تو کیا ہوگا کہ جو ڈرگ مطلب جس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی وہ اس ڈرگ کے ساتھ بائنڈ کر جائے گی, جو دوسرا ڈرگ ہے وہ فریلی اویلیبل ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس ڈرگ نے بھی ایفینٹی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بائنڈ کر جائے, لیکن کمپٹیشن کی وجہ سے وہ ان باؤنڈ رہ گیا. تو اس کی وجہ سے اس ڈرگ کی ایلیمینیشن بہت جلدی ہو جائے گی, کیونکہ وہ فریلی اویلیبل ہے تو وہ لیور میں ایکسپوز ہوگی, میٹابولزم اس کی ہو جائے گی اور وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گی باڈی سے. اب آتے ہیں نان ریسٹرکٹیو ایلیمینیشن. ایکسٹریکشن آف ڈرگ بائی دا لیور ریگارڈلیس آف ڈرگ باؤنڈ ٹو اے پروٹینز آر فری. Kinetically, a drug is non-restrictively cleared if its hepatic extraction ratio is greater than a fraction of free drug. The rate of drug clearance is unchanged when the drug is displaced from binding. اچھا, اب اس میں سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس نان ریسٹرکٹیو ایلیمینیشن ہوتی ہے, اس میں سے یہ ہے کہ جو ڈرگ کی ایلیمینیشن ہے یا ایکسٹریکشن ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ آیا یہ ڈرگ فری ہے یا باؤنڈ ہے. جو ڈرگ فری ہو اس کی بھی وہ ایلیمینیشن کرے گا. اب اس میں سے کیا ہے کہ جو ڈرگ ہمارے پاس پروٹین کے فری ہے وہ تو ظاہری والی اس کی ایلیمینیشن ہوگی, لیکن جو ڈرگ باؤنڈ ہے اس کی پھر ایکٹیو ایکسکریشن سٹارٹ ہو جائے گی. کیسے کہ مطلب کچھ ٹرانسپورٹر کے تھرو وہ ڈرگ پروٹین سے ان باؤنڈ ہوگا اور وہ ڈرگ ایکٹیولی ود دا ایکسپینڈیچر آف انرجی وہ کچھ انرجی کو یوز کرے گا اور اس ڈرگ کو ممبرین کے تھرو کراس کرے گا, فری کر کے اس کو کراس کرے گا اور اس کی ایلیمینیشن ہو جائے گی. اچھا, میکینسٹیکلی دا پروٹین بائنڈنگ آف اے ڈرگ از ریورسیبل پروسیس اینڈ فار اے نان ریسٹرکٹیو باؤنڈ ڈرگ اے فری ڈرگ گیٹس ریموو فرام دا پروٹین ڈیورنگ دا پروسیس آف ڈرگ میٹابولزم. دا ایلیمینیشن half life of a restricted cleared drug is not significantly affected by a change in the degree of protein binding. This is similar situation as the protein bound drug is actively secreted by the kidney. اچھا, اب اس اسٹیٹمنٹ میں یہ بیسیکلی اس کا مین جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرگ ہمارے پاس پروٹین سے بائنڈ کرتی ہے وہ ریورسیبلی میکسیمم جو ہے وہ ریورسیبلی بائنڈ کرتی ہے, تو وہ ایک ریشو مینٹین کرتا ہے. جب فری ڈرگ اس پہ ایلیمینیٹ ہوتی ہے تو باقی جو باؤنڈ ڈرگ ہوتی ہے وہ اس ریشو کو مینٹین کرنے کے لیے ان باؤنڈ ہوتی جا رہی ہے اور اس ریشو کو مینٹین کرے گی. نان ریسٹرکٹیو ایلیمینیشن میں کیا ہوگا کہ جو ڈرگ ہمارے پاس پروٹین کے ساتھ باؤنڈ ہے اس کی بھی ایکٹیولی ہمارے پاس لیور کے تھرو ایکسکریشن ہو رہی ہے, تو کچھ انرجی کے تھرو ایکٹیولی ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو فری کرتے ہیں, پھر اس کی ایلیمینیشن کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہمارے پاس ہاف لائف پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا. جبکہ اگر ہم ریسٹرکٹیو ایلیمینیشن کی بات کریں تو اگر ایک ڈرگ پروٹینز کے ساتھ زیادہ ٹائم کے لیے بائنڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ ڈیزیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے اور اس کے لیے اویلیبل جو ٹرانسپورٹر ہے پروٹینز ہے وہ کم ہے, تو اس کی وجہ سے زیادہ ڈرگ فریلی اویلیبل ہوگی, تو زیادہ فری ڈرگ جو ہے وہ کلیئرڈ ہوگی لیور کے تھرو, تو کیا ہوگا اس کی ہاف لائف ریڈیوس ہو جائے گی. لیکن نان ریسٹرکٹیو ایلیمینیشن میں کیا ہے کہ یہاں پر ہاف لائف پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ بالکل سیم سچویشن ہے جیسے ہمارے پاس کڈنی کے تھرو ایکٹیولی ٹیوبولر سیکریشن جو ہوتی ہے, بالکل اسی طرح ہے یہ سچویشن. ریلیشنشپ آف ہیپیٹک کلیئرنس, دا ریلیشنشپ آف بلڈ فلو, انٹرنسک کلیئرنس. فار اے ڈرگ ود ریسٹرکٹیو کلیئرنس, the relationship of blood flow, intrinsic clearance and protein binding is hepatic clearance is equal to Q blood flow FU جو ہمارا fractions of free drug available ہے CLINT intrinsic clearance divided by Q plus FU
CLINT جو ہمارے پاس ہیپیٹک کلیئرنس کی ہوگا وہ پھر کس چیز کے ایکول ہوگا کہ وہ بلڈ فلو کی ایکول ہوگا، اور ہمارے پاس جتنا اور ہے کہ مطلب فری ڈرگ کتنی ہے اور انٹرنسک کلیئرنس کتنا مطلب اس میں سے ہو رہا ہے، اس کی ایفینٹی کتنی ہے لیور کی. اچھا اب یہاں پر ہم دو سچویشنز کو ایزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے سچویشن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے سچویشن یہ ہے کہ اف intrinsic clearance is very small in comparison to hepatic blood flow, then the relationship of clearance blood flow and intrinsic clearance will be. یہاں پر ہے کہ ایک سچویشن ہے کہ انٹرنسک کلیئرنس آف بلڈ فلو اور آف ڈرگ وہ بہت کم ہو ایز کمپیئر ٹو ہیپیٹک بلڈ فلو. ہیپیٹک جو بلڈ فلو ہے وہ بہت زیادہ ہو، تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ ہیپیٹک کلیئرنس ایکول ہو جائے گی کیوں FUCLINT کیوں اور ڈیوائڈ بائی کیوں، یا پھر CLH ایکول ٹو ہیپیٹک کلیئرنس ایکول ٹو FUCLINT جو انٹرنسک کلیئرنس ہے. تو کیا ہوگا کہ چینج ان دا ہیپیٹک انٹرنسک کلیئرنس اور جو فریکشن آف فریلی ڈرگ اویلیبل ہے ول کاز اے پروپورشنل چینج ان دا ہیپیٹک کلیئرنس آف اے ڈرگ ود اے پروٹین بائنڈنگ. اس پورے اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں یہاں پر تھوڑا کلیئر ہو جائے آپ کو جو انٹرنسک کلیئرنس ہے وہ کیا ہے. انٹرنسک کلیئرنس یہ ہے کہ the ability of a liver to remove drugs from the body. ٹھیک ہے کہ لیور کی کتنی ایبلٹی ہے کہ وہ ڈرگ کو باڈی سے ریموو کرے، اسے کہتے ہیں انٹرنسک کلیئرنس. اب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنسک کلیئرنس اگر کم ہو، انٹرنسک کلیئرنس کی کیپیسٹی لیور کی کیپیسٹی کم ہو کہ وہ بہت کم ڈرگ کو ایلیمینیٹ کرے، ٹھیک ہے، اور بلڈ فلو کو کنسیڈر کرے کہ بہت زیادہ ہو، تو کیا ہوگا؟ تو یہاں پر اب ایک سچویشن کو ہم ایزیوم کرتے ہیں. وہ کیا کہ سپوز لیور کی جو انٹرنسک کلیئرنس ہے وہ 5 ہو، کہ مطلب ایک دفعہ جو بلڈ فلو کرے گا اس سے تو اس میں سے 5 ڈرگ جو ہے ڈرگ مالیکول اس کو ریموو کرے گا لیور، اس کی انٹرنسک کلیئرنس 5 ہوگی. جبکہ اب بلڈ ہے تو بلڈ میں سے 5 کی جگہ 10 مالیکولز ڈرگ کے آ رہے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو اب کیا ہوگا کہ لیور جو ہے اس 5 مالیکولز کو ایلیمینیٹ کر دے گا، اس کی جو کیپیبلٹی ہے، اور 5 مالیکول جو ہے وہ رہ جائیں گے. اب اگر ہم ڈرگ کی جو بلڈ فلو ہے اس کو انکریز کرے اور بھی اس میں سے ڈرگ کی کنسنٹریشن کو اور بھی زیادہ ہو کے، تو کیا ہوگا کہ اب بلڈ میں ڈرگ کے 20 مالیکولز آ گئے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو کیا ہوگا کہ لیور کی تو وہی کیپیبلٹی ہے کہ وہ صرف 5 مالیکولز کو وہ وہاں سے ریموو کرے. تو کیا ہوگا کہ 20 میں سے 5 مالیکولز کو وہ ریموو کرے گا، 15 رہ جائیں گے. پھر اس میں دوسری دفعہ جو بلڈ فلو ہوگا تو اس سے پھر 5 کو ریموو کرے گا، کیونکہ اس کی لیور کی جو کیپیبلٹی ہے وہ 5 مالیکولز کی ہے. چاہے آپ 200 کر لیں، 300 کر لیں، 400 کر لیں ایٹ اے ٹائم، لیور نے صرف 5 مالیکولز کو ہی وہاں سے نکالنا ہے، باقی جو ہے وہ اسی طرح رہیں گے کیونکہ یہ لیور کی اپنی ایک کیپیبلٹی ہے. اب دوسرے کیس میں دیکھتے ہیں، تھوڑا اور کلیئر ہو جائے گا پہلا کیس اس کے ساتھ ساتھ. دوسرے کیس میں کیا ہے کہ if CLINT for a drug is very large in comparison of blood flow. اب اس میں سے کیا ہے کہ جو ہمارے پاس انٹرنسک کلیئرنس ہے یا لیور کی جو کیپیبلٹی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے بلڈ فلو سے یا ڈرگ جو آ رہے ہیں اس سے، کہ وہ تقریباً یہاں پر ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک لیور کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ 500 مالیکولز کو ہے ایٹ اے ٹائم ایلیمینیٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب بلڈ فلو ہے تو کیا ہوگا کہ بلڈ فلو میں ہمارے پاس 5 مالیکولز آ رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ لیور اس 5 مالیکولز کو ایلیمینیٹ کر دے گا ایزلی. اب ہم اس کو ڈبل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ 10 کرتے ہیں مالیکولز کو. اب ہم 10 مالیکولز کو جب لیور سے پاس کریں گے تو کیا ہوگا کہ لیور اس 10 مالیکولز کو بھی کر دے گا، ریموو کر دے گا، کیونکہ اس کی انٹرنسک کلیئرنس یا لیور کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ 500 تک مالیکولز کو ریموو کر سکتا ہے، جبکہ بلڈ میں تو ہمارے پاس 10 ہے. اس طرح اگر ہم 200 یا 300 تک بھی بلڈ کو ڈرگ مالیکولز کو کر لے، انکریز کر لے، پھر بھی لیور کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس ڈرگ کو ریموو کر سکتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم ہیپیٹک کلیئرنس کو پھر کمپیئر کریں اور دیکھیں اس کے ساتھ ریلیٹ کریں بلڈ فلو کے ساتھ، تو بلڈ فلو ہیپیٹک کلیئرنس از اکول ٹو بلڈ فلو فریکشن آف فریلی اویلیبل ڈرگ
एंड इंट्रिंसिक क्लियरेंस डिवाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ फ्रीली अवेलेबल ड्रग एंड इंट्रिंसिक क्लियरेंस। या फिर इससे देखें कि हेपेटिक क्लियरेंस सिंपली इज इक्वल टू क्यू ब्लड फ्लो, क्योंकि जितना हम ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे उतना हमारे पास हेपेटिक क्लियरेंस इंक्रीज होगा। कैसे कि इंट्रिंसिक क्लियरेंस तो हमारे जो लिवर की है वो बहुत कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा ड्रग्स को एलिमिनेट कर सकता है। और तो इसी तरह अगर हम 500 जो पहले मैंने एक एग्जांपल दी थी कि ड्रग में अगर 5 करे 10 करे 15 करे उसकी एलिमिनेशन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी अपनी इंट्रिंसिक क्लियरेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम जितने ज़्यादा ब्लड को फ्लो को इंक्रीज करेंगे तो उतने ज़्यादा हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल्स जो है वो उसमें से रिमूव होते जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की डिस्कशन हेपेटिक क्लियरेंस के हवाले से। इसके मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। ये 2 सिचुएशन जो हमने की है। पहले सिचुएशन ये कि अगर हेपेटिक क्लियरेंस या इंट्रिंसिक क्लियरेंस हमारे पास बहुत कम हो और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा। सिचुएशन ये है कि सपोज हम एक मोटरसाइकिल है हमारे पास, तो मोटरसाइकिल पे मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उस मोटरसाइकिल की कि उस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं 500। तो अब क्या होगा, मोटरसाइकिल की तो कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, तो वो 3 मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगा। फिर उसके बाद जब दूसरी दफ़ा वो फिर 3 को लेके जाएगा। यहाँ पर चाहे 10 हो 20 हो 40 हो 50 हो 500 हो, मोटरसाइकिल की कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 3 को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। जबकि सेकंड में हमारे पास देखें तो सेकंड में क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बस है, बड़ा बस। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 3 ड्रग के मॉलिक्यूल्स हो, 5 हो 10 हो 15 हो 20 हो 30 हो, उस बस में ये कैपेबिलिटी है कि उसको उतने मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। जितना हम ड्रग के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते जाएंगे तो उतना उसमें कैपेसिटी है लीवर में कि वो उसको एक्सक्रीट कर सकता है। तो इसी तरह हम अगर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे तो ब्लड की क्लियरेंस जो है वो भी हेपेटिक के थ्रू इंक्रीज होती जाएगी।